अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास शहर से कुछ लोग आए। एक फैमिली थी जिनमें उनकी बेटी भी थी एक, और वो हस्बैंड वाइफ भी थे और उनका एक बेटा भी था। वो लोग आए और आकर ये कहने लगे कि हम लोग फैसलाबाद साइड पर कोई शहर है समंदरी, वहाँ से हम लोग आए हैं और हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ क्या माजरा है, सर्दियों के मौसम में ही वो लोग वहाँ पर आए थे, तो उनका ये कहना था कि हम लोगों ने तकरीबन 1 माह पहले एक घर हम लोगों ने ख़रीदा है, नई सोसाइटी में वो घर बना है, तो वहाँ पर हम लोगों ने वो घर लिया है। उस घर में जब हम लोग रहना शुरू हुए तो पहले तो सब ठीक था। उसके बाद उस घर का एक कमरा है, उस कमरे में हम लोग रोशनी नहीं कर सकते। जब भी हम लोग उस कमरे में कोई लाइट लगाते हैं, वो लाइट जो है ख़राब हो जाती है, जलाकर आते हैं तो बंद हो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद बाकायदा टूट जाती है। अगर हम लोग वहाँ पर कोई लालटेन, कोई टॉर्च, कोई और भी चीज़ लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो उस कमरे में पाँव रखते साथ वो लाइट बुझ जाती है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग ज़्यादा कोशिश करें उस कमरे में रोशनी करने की तो हमें उस कमरे से किसी औरत की आवाज़ भी सुनाई देती है। पहले तो ये होता रहा, हम लोगों ने डर के उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, हम लोगों को उस कमरे से बाकायदा एक औरत निकलती हुई नजर आती है। कमरा बाहर से बंद होता है, हमें नहीं पता उस कमरे का दरवाज़ा कैसे खुलता है। रात के टाइम 2 से 3 बार हम लोगों की जब आँख खुलती है, अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो जब हम लोग इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो एग्जैक्टली 1 या 2 मिनट के बाद उस कमरे से एक औरत बाहर निकलती है और वो औरत बाकायदा या तो निकलकर सामने खड़ी होती है और फिर गायब हो जाती है, या फिर वो बाकायदा चलकर जो उस कमरे का जो साथ वाला हिस्सा है, बरामदे का कोना है, वहाँ पर गायब हो जाती है। हम लोगों ने अपने तौर पर भी कोशिश की, हम लोगों ने कुरान पाक पढ़ने की कोशिश की। किसी ने बताया कि आप लोग 7 दिन सूरह बकरा पढ़ें तो वो चीज़ चली जाएगी। हमने वो भी करके देखा, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वो 7 दिन सूरह बकरा पढ़ी, 2-3 दिन तो बीच में से ठीक गुजरे, हमें वो औरत नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन गुजरे, उसके बाद जब भी हम लोग सोए होते हैं तो हम लोगों के ऊपर जिस तरह से कोई चीज़ हमला कर देती है, कभी किसी का गला पकड़ा जाता है, कभी बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई ऊपर जैसे कोई बहुत भारी वज़न रख दिया किसी ने, या फिर और कुछ नहीं तो घर में जो कांच के बर्तन हैं वो टूटने लगे हैं खुद ब खुद, जैसे बाकायदा वो उठाकर टेबल से नीचे फेंक देता है, शेल्फ से नीचे फेंक देता है। हम लोग एक साहिब इल्म को भी लेकर आए हैं, उनका ये कहना है कि इस घर में एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है और मैं उसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। फिर उन्होंने हमें आपके बारे में बताया, तो हम आपसे मदद तलब करने आए हैं, हमारी मदद करें, क्योंकि हम लोगों को घर में अकेले भी रहना पड़ता है। कभी कभार जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें जाना पड़ता है, बेटा घर पर नहीं होता तो हमारी बेटी के लिए बहुत मुश्किल है। एक आधी बार ऐसा हुआ है कि उसे घर में अकेले रहना पड़ा है, तो वो ये कहती है कि जब आप लोग अकेले होते हैं, वो औरत मुझे बहुत डराती है। उस कमरे से बाकायदा आवाज़ें आती हैं, कभी अब्बू आवाज़ देते हैं, कभी भाई आवाज़ देते हैं, कभी आपकी आवाज़ आती है, तो मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। फिर वो कमरे को बंद करके लॉक लगा कर अंदर बैठी रहती है जब तक हम नहीं आते। जिस कमरे में हम लोगों ने कुरान पाक रखा है उस कमरे में वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन साथ वाला जो कमरा है जहाँ पर रोशनी नहीं होने देती, वहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि शुरू में हम लोगों ने एक आधी बार कोशिश की वहाँ पर जाने की, तो जैसे उस कमरे में जाते जाते हैं तो वो कोई चीज़ सर पकड़ लेती है, ऐसे लगता है कि सर के ऊपर किसी ने कोई 2-3 किलो का वज़न रख दिया। वहाँ से बाहर आते हैं तो हालत ठीक होने लगती है। मेरा बेटा कहता है कि मुझे 1 से 2 बार उस कमरे के दरवाजे में शाम के बाद
ایسے لگا کہ جس طرح سے کوئی عورت باقاعدہ بیٹھی ہوتی ہے اور باہر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ نظر آئی ہے۔ شاہ صاحب نے جب ساری باتیں سنی تو پوچھا کیا اس کمرے سے خوشبو آتی ہے یا گندی اسمیل آتی ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا اس کمرے سے انتہائی گندی بدبو آتی ہے، وہ اتنی گندی بدبو ہے کہ اس کمرے کی طرف جایا نہیں جاتا۔ ہم لوگ صفائی کرتے ہیں، اس کمرے میں تو ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے، اس کمرے کے باہر کے حصے پر بھی صفائی کرتے ہیں لیکن وہاں بھی بدبو آتی بہت زیادہ، تو آپ ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس گھر میں چڑیل کا ہی بسیرا ہے، کیونکہ جس جگہ پر چڑیل ہوتی ہے وہ روشنی نہیں ہونے دیتی، اور یہ چڑیل کی وہ قسم ہے جو انسانوں کو جان سے مار بھی دیتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ ہو وہ گھر آباد ہوتے نہیں، وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ حد ان کی 3 ماہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس گھر کی ہسٹری پتہ کریں، 3 ماہ سے زیادہ یہاں پر کوئی رک نہیں سکتا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگ یہ گھر خرید رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ گھر 3 ماہ پہلے ہی خالی ہوا ہے، اور جو یہاں پر رہ کر گئے تھے ان کے بارے میں بھی یہ پتا چلا کہ وہ صرف 3 ماہ ہی رکے ہیں، اور 3 ماہ بعد وہ یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ گھر بالکل نیا ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے ہم لوگ جب یہ گھر دیکھنے کے لیے آئے تھے تو میری بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے سامنے والے کمرے میں کوئی عورت کھڑی نظر آئی ہے، تو ہم نے اس کی بات کو جھوٹ بنا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، کہ اس کو وہم ہوا ہے۔ اس کے کان بھی بند ہو گئے تھے۔ تو آپ ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہاں پر جا کر ہی ہونا ہے کام، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے اگر اس کو نکالنے کا میں نے کوئی تعویذ دیا تو آپ لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی، کیونکہ یہ وہ چڑیل آفت ہے جو دل نکال کر انسان کا کھا جاتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے، میں نے اور ان کے کچھ خادم تھے، ہم لوگ ان کے ساتھ فیصل آباد سے آگے سمندری شہر تھا وہاں پر گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو ایک پرانا سا علاقہ تھا جہاں پر وہ گھر تھا۔ گھر دیکھنے میں تو اتنا نیا نہیں لگ رہا تھا جتنا نیا بتا رہے تھے، لیکن حالت اس کی کچھ ٹھیک تھی، یعنی چیزیں اندر سے ٹھیک تھی، باہر سے گھر جو تھا بہت بسیدہ تھا۔ گھر کے اندر جب داخل ہوتے تھے تو دور دیوار دیکھ کر لگتا تھا کہ گھر جیسے نیا ہی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ایک دم سے پورے گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ باہر علاقے میں لائٹ تھی، ان کی گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ جا کر دیکھا تو مین سوئچ آف ہوا ہوا تھا۔ مین سوئچ آن کر کے ابھی ہم لوگ وہاں پر ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، ابھی اس کمرے کی طرف تو گئے ہی نہیں تھے، تو باقاعدہ سے لگا جس طرح سے ان کے گھر کے اس کمرے کے دروازے کو بہت زور سے، بڑے غصے سے کسی نے بند کیا، جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جانے سے پہلے دروازہ بند کیا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا آپ سب لوگ ادھر ہی بیٹھیں گے، آپ لوگ ادھر نہیں آئیں گے جب تک میں آواز نہ دوں، صرف کمرے کی نشاندہی کر دیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ صحن سے دائیں جانب آخری کمرہ۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی اگر وہ نشاندہی نہ بھی کرتے تو وہاں سے نکلتے ساتھ ہی اس کمرے کا پتہ چل جانا تھا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے حصار کیا ان لوگوں کو وہیں پر بٹھایا۔ میں اور شاہ صاحب ہم لوگ باہر نکلے۔ شاہ صاحب نے میرے پر بھی حصار کیا، خود پر بھی حصار کیا، اپنی تسبیح لے کر اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جو ہی اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے، اس کمرے سے ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی ابھی پیدا ہوا بچہ رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے، جیسے بالکل چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کمرے کی تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو انہوں نے پڑھائی شروع کی اور کہا کہ کیا چاہتی ہو، یہاں پر کب سے آباد ہو، یہاں پر کسی کو رہنے کیوں نہیں دیتی؟ اس مخلوق نے باقاعدہ شاہ صاحب سے ہم کلام ہو کر کہا کہ میں اس گھر میں آج سے نہیں پچھلے 80 سال سے رہتی ہوں۔ پہلے یہ جگہ ایک قبرستان تھی جس کے اوپر یہ ساری کالونی اور یہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ جس جگہ پر یہ مکان ہے یہاں پر ایک پرانا درخت تھا اور ایک قبر تھی جس میں میں رہتی تھی۔ اس درخت کے اوپر میں رہتی تھی اور میرا اس قبر پر بھی بسیرا تھا۔ ان لوگوں نے وہ درخت کاٹ کر یہاں پر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اس پورے علاقے میں چلتی پھرتی ہوں لیکن میرا مین بسیرا اس گھر میں، اس جگہ پر ہے، اور میں یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دوں گی، یہ میری جگہ ہے۔ اگر مجھے یہاں سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے گا تو میں تہس نہس کر دوں گی، ان کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے 3 ماہ کے بعد ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر ہو لیکن ان کو نقصان نہ دو، یہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، ان کو کچھ مہلت دو، یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس 3 ماہ ہے، اگر یہ 3 ماہ سے پہلے یہاں سے چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیسرے ماہ کا ایک دن بھی اوپر ہوا
تو ان کے کسی نہ کسی شخص کا جانی نقصان ہو جائے گا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو وہاں سے نکالا نہیں، شاہ صاحب نے ایک کیل اس کمرے کی دیوار کے اوپر، یعنی اس کمرے کی جو دروازہ تھا اس کے اوپر لگا دیا پڑھائی کر کے، اور واپس آ گئے۔ شاہ صاحب نے باقاعدہ ہم کلام ہونے والی ساری باتیں لوگوں کو بتائیں اور کہا کہ 3 ماہ آپ کے پاس ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ پوری کالونی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان پر بنی ہوئی ہے، اس پورے علاقے میں اس کا چلنا پھرنا ہے، لیکن اس جگہ پر اس کا بسیرا یہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دے گی۔ میں آپ لوگوں کو اگر یہ کہوں کہ میں اس کو نکال سکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے بتفعل حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نکال بھی سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اس کو نکالا تو یہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں گے یہ آپ کو جانی نقصان دے گی، یہ آپ کے پیچھے لگ جائے گی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے یہاں سے کسی نے نکالا، میں جس کی وجہ سے یہاں سے نکلوں گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو آپ کے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے، میں آپ لوگوں کو حفاظت کے تعویذ دوں گا تاکہ 3 ماہ یہ آپ کو تنگ نہ کر سکے، آپ لوگوں نے اس کمرے کی طرف نہیں جانا چاہے جس کی بھی آواز آئے۔ 3 ماہ کے اندر اندر آپ کے نئے گھر کا سبب بھی بن جائے گا، اور یہ گھر آپ کا یا تو بک جائے گا یا آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ 3-4 ماہ کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں تعویذ دے کر آئے تھے، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ہم لوگوں کو تقریباً 1.5 ماہ کے بعد یہ گھر مل گیا تھا، یہ گھر ہمارا بک گیا تھا، جس سے ہم نے خریدا تھا، ہم نے اس سے بات کی، اسی نے یہ گھر آگے بکوا دیا۔ ہم لوگوں نے یہ گھر بیچ دیا، بڑی آسانی سے بک گیا، اور ہم لوگ ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر کے بارے میں جب ہم لوگوں کو ریکارڈ پتہ چلا تو وہ یہی تھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک دلہن نظر آتی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے بعد میں باتیں کھولی، اور 3 ماہ پہلے جو فیملی آئی تھی ان کی ایک جوان بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ ابھی ان کو آئے ہوئے 7 دن ہوئے تھے، لڑکی بیمار ہوئی، بخار چڑھا تو اس کا نیچے والا دھڑ جو تھا وہ مارا گیا، یعنی وہ اپاہج ہو گئی، اور اگلے 7 دن میں اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ وہ 3 ماہ سے پہلے بھاگ گئے۔ اس کے بعد ایک فیملی آئی تو ان کا ایک بوڑھا شخص تھا جس نے باقاعدہ چیخ چیخ کر سب کو بتایا تھا کہ ایک بھیانک عورت نے باقاعدہ آ کر میری ٹانگوں کے اوپر جس طرح سے اس نے ہاتھ رکھ کے ان کو بہت زور سے دبایا ہے۔ وہ بھی اپاہج ہو گیا کیونکہ وہ اس کمرے میں سوتا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے وہ 3 ماہ رہے، 3 ماہ سے تقریباً 1-2 دن اوپر ہوئے تھے تو اس بوڑھے شخص کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر تیسری فیملی ہم لوگ تھے، وہاں پر ایسی مخلوق تھی جو جانی نقصان بھی دیتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے تعویذ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہماری حفاظت کی، ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ شکریہ ادا کرنے آئے تو یہ کہنے تھے کہ جو تعویذ ہے ان کا اب ہم کیا کریں، کہ ہمیں پہننے چاہیے؟ تو شاہ صاحب نے کہا یہ حفاظت کے، آپ اگر پہنے رکھیں گے تو کسی جگہ پر بھی جنات ہوں گے تو آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے پھر ان لوگوں نے اپنے گلوں میں وہ تعویذ رکھے، شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ کچھ گھر اتنے زیادہ آفت زدہ ہوتے ہیں، وہاں پر ایسی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ آدم کو برداشت کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو نانا جی کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ بچہ رونے کی آواز جو آ رہی تھی وہ سب کیا تھا؟ تو شاہ صاحب کہتے کہ جب میں کلام پڑھ کر آگے گیا تو وہ مخلوق ظاہر ہو گئی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھائے، ایک بھیانک چہرے والی عورت کھڑکی کے سامنے دیوار کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوفناک تھی اور دلہن کے لباس سے میرا راستہ تھی، باقاعدہ دلہن بنی ہوئی تھی جو اس کا اصل روپ تھا۔ تو یہ نانا جی نے ہمیں ایک کہانی سنائی کہ کس طرح سے شہر کے لوگ تھے جو ایک خوفناک مکان میں چلے گئے جو چڑیل کا گھر تھا، جہاں پر باقاعدہ ایک چڑیل رہتی تھی، کس طرح سے اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور وہ وہاں سے نکلے۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلفکار آپ کا۔ جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے میں نانا جی کی کہانیوں میں خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنا ہے، چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں تاکہ میں اچھی اچھی سٹوریز لاتی رہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔